चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर अपने प्रोग्राम आए कुरान सीखे में आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ने से पहले आए हम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ फरमाता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखते हैं और कुरान पाक की अदायगी के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग और मुफीद मालूमात हासिल करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद होते हैं। जी बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अब आइए बढ़ते हैं तजवीद की जानिब, लेकिन उससे पहले हम वो दुआ पढ़ेंगे जिसकी बरकत ये है कि इस दुआ को पढ़कर जो भी दीनी सबक पढ़ा जाए वो याद रहेगा। तो आप सब मिलकर मेरे साथ ये दुआ पढ़ेंगे ना? जी। तो बावाज़े बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतका हिकमतका वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतका रहमतका या दल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह दुहा मुकम्मल कर चुके थे, तो आज इंशाअल्लाह हम सूरह अलम नशरह शुरू करेंगे। कौन सी सूरत शुरू करेंगे? सूरह अलम नशरह। लेकिन उससे पहले हम इस सूरत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, कुछ मालूमात हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूरह अलम नशरह ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। कहाँ नाजिल हुई? कहाँ नाजिल हुई? मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। और इस सूरत में 1 रुकू और 8 आयात हैं। कितने रुकू हैं? 1 रुकू और कितनी आयात हैं? 8। 1 रुकू और 8 आयात हैं। अब प्यारे बच्चों, इस सूरत को सूरह अलम नशरह कहते हैं क्योंकि इस सूरत के शुरू में लफ्ज़ अलम नशरह आया है। इसी मुनासबत से, इसी वजह से इस सूरत को सूरह अलम नशरह कहा जाता है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज इंशाअल्लाह हम इस सूरत की पहली और दूसरी आयत सीखेंगे। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर बताता हूँ और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। अब मैंने इसे कहा हमजा, लेकिन ये लिखा हुआ है अलिफ। इसकी वजह क्या है? तो प्यारे बच्चों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब अलिफ पर कोई हरकत ना हो, जज़म ना हो, तो इसे हम अलिफ ही कहते हैं। लेकिन जब इस पर कोई हरकत आ जाए, जज़म आ जाए, तो ये अलिफ नहीं रहता, बल्कि इसे हम हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमजा। हमजा कहते हैं।
تو پیارے بچوں اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. زیر. اور اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر, زبر. زیر, زیر. پیش. پیش. پیارے بچوں زبر, زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکات کہتے ہیں. اب جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہیں گے؟ تو پیارے بچوں ایسے حرف کو متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. متحرک کہتے ہیں. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں زبر, زیر یا پھر پیش ہے تو وہاں پر ہم ان حروف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ. اب حمزہ ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین. جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے. حلق کے نچلے حصے سے. اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے. حلق کے درمیانے حصے سے. اسی طرح ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا. جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے. حلق کے نچلے حصے سے. اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے. حلق کے درمیانے حصے سے. یعنی حمزہ اور ہا کو حلق کے نچلے حصے سے اور عین اور ہا کو حلق کے درمیانے حصے سے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. یعنی اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ. اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ, عین زبر آ. اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا, ہا زبر ہا. اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا. ہا زبر ہا. فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میم پر چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے. پیارے بچوں اسے کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم. اور جزم والے حرف کو کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں میم ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف لام سے ملا کر پڑھیں گے. اسی طرح یہاں ہا ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف را سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے اسی طرح جہاں جہاں ساکن حروف آئیں گے وہاں پر ہم انہیں ان سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے کاف. اب کاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف. جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کے. موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. یعنی ان حروف میں سے ہے جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ان کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. آئیے ہم دوہرا لیتے ہیں. خا, صاد, ضاد, 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 طا, طا, ظا, ظا, غین, غین, قاف. قاف. تو پیارے بچوں یہ جو 7 حروف ہیں ان کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے. تو قاف بھی انہی حروف میں سے ہے اس لیے اسے بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. یعنی اسے پڑھیں گے کاف زبر کا, کاف زبر کا, اور اسے پڑھیں گے قاف زبر کا. قاف زبر کا. سمجھ میں آیا؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ضاد. اب ضاد بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ضاد اور دوسرا حرف ہے دال.
جب ہم دال کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، یعنی جس طرح ہم نے کاف کو باریک پڑھا تھا اسی طرح دال کو بھی باریک پڑھنا ہے، اور جس طرح قاف کو موٹا کر کے پڑھا تھا کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسی لیے ہم ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے جی یعنی اسے پڑھیں گے دال زبردہ، دال زبردہ، دال زبردہ، دال زبردہ، ضاد زبردہ، ضاد زبردہ۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی اب پیارے بچوں، صاد بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے صاد، دوسرا حرف ہے سین اور تیسرا حرف ہے ثا۔ جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی اور جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا، اور اسے پڑھیں گے صاد زبر سا، صاد زبر سا، اور اسے پڑھیں گے سا زبر سا، سا زبر سا، سا سا صا سا سا۔ سا۔ اسی طرح پیارے بچوں یہاں آ رہا ہے زا۔ اب زا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے زا، دوسرا حرف ہے ذال اور تیسرا حرف ہے ضا۔ پیارے بچوں جب ہم ضا اور ذال کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن ان دونوں میں فرق کس طرح ہوگا؟ تو پیارے بچوں ان میں فرق اس طرح ہوگا کہ ضا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ضا کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ، کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ نہیں، حروف مستعلیہ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ذال کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک ہے؟ جی، یعنی اسے پڑھیں گے ضا زبر ضا، ضا زبر ضا، سمجھ میں آیا؟ ذال زبر ذا، ذال زبر ذا۔ پیارے بچوں جب ان کی ادائیگی کریں گے نا تو آپ کی زبان اوپر کے دانتوں پر لگے گی، ٹھیک ہے؟ ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، اور اسے پڑھیں گے زا زبر زا، ذا زبر ذا، غا ضا غا ضا ذا ذال زا۔ ذا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی تو اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہمارا جو یہ فرق ہے یہ بالکل واضح ہو جائے، یعنی حروف ایک دوسرے سے ملے نہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہمیں بالکل واضح طریقے سے بالکل صحیح طور پر اس میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اب پیارے بچوں یہاں پر آپ گول دائرے کے نشان دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں یہ آیت کے مکمل ہونے کے نشان ہے، کس چیز کے نشان ہے؟ مکمل ہونے کے، کس چیز کے نشان ہے؟ آیت مکمل ہونے کے، آیت کے مکمل ہونے کے، اور جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہم وقف کریں گے، کیا کریں گے؟ وقف کریں گے، یعنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی تو پیارے بچوں آئیے اب ہم ان دونوں آیات کی مل کر ہجے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، لام میم زبر لم، علم، علم، نون شین زبر نش، نون شین زبر نش، را ح زبر رح، را ح زبر رح، نشرح، نشرح، علم نشرح، علم نشرح، لام زبر لا، لام زبر لا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، لک، لک، علم نشرح لک، علم نشرح لك، صاد دال زبر صاد، صاد دال زبر صاد،
را زبر را را زبر را صاد را صاد را کاف زبر کا کاف زبر کا صاد را کا صاد را کا صاد را کا صاد را کا آگے وقف آگے وقت صاد رک صاد رک صاد رک صاد رک ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك سمجھ میں آیا بچوں جی ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك واو زبر و واو زبر و واو زبر و واو زبر و واو واو ضاد عين زبر ضع ضاد عين زبر ضع ووضع ووضع نون ألف زبرنا نون ألف زبرنا ووضعنا ووضعنا پیارے بچوں یہاں پر الف ہے اور اس سے پہلے آ رہا ہے زبر کیا آ رہا ہے زبر اور الف سے پہلے زبر ہو تو میں نے بتایا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے الف مدہ الف مدہ اور الف مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر کتنا کھینچ کر پڑھتے ایک ہیں الف کے برابر کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر تو یہاں پر بھی ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ووضعنا 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 عين نون زبر عن عين نون زبر عن كاف زبر کا کاف زبر کا انکا ان کا پیارے بچوں کاف حروف اخفا میں سے ہے کن میں سے ہے حروف اخفا حروف اخفا میں سے ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا یعنی ہم ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے جی انکا ان کا ووضعنا انکا ووضعنا ان کا واو زا زیر وز واو زا زیر وز را زبر را را زبر را کاف زبر کا کاف زبر کا وز رکا وز رکا آگے وقف آگے وقف وز رک وز رک وز رک وز رک ووضعنا عنك وزرك 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 سمجھ میں آیا بچوں جی اب آئیے ہم ان دونوں آیات کو مل کر دہراتے ہیں ٹھیک ہے جی ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك سمجھ میں آیا بچوں اب آپ میں سے کون مجھے یہ پہلی آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا جی بھائی کون سنائے گا جی مبشر بھائی آپ تشریف لیں حمزہ زبر آ لام میم زبر لم علم نون شین زبر نش واح زبر واح علم نشرح لام زبر لا کاف زبر کا لکا علم نشرح لکا صاد دال زبر صد وا زبر وا صد وا کاف زبر کا صدرک آگے وف صدرک علم نشرح لک صدرک ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے تشریف رکھیے جی اب دوسری آیت کون سنائے گا ہجے کے ساتھ جی احمد رضا بھائی آپ تشریف لیں واو زبر وا واو زبر وا ووا ضاد عین زبر ضا ووضع نون الف زبرنا ووضعنا عین نون زبر عن کاف زبر کا عنکا ووضعنا عنکا ووضعنا عنك ووضعنا عنکا ٹھیک ہے واو
زیر وز، را زبر را، وزرا، کاف زبر کا، وزرا کا، آگے وقف وزرک، ووضعنا عنک وزرک۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب۔ تو پیارے بچوں آج انشاءاللہ ہم علم میں اضافے کی دعا سیکھیں گے۔ کون سی دعا سیکھیں گے؟ علم میں اضافے کی دعا۔ کون سی دعا سیکھیں گے؟ علم میں اضافے کی دعا۔ علم میں اضافے کی دعا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے نا؟ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کو سیکھنے میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم اللہم ربی ربی زدنی زدنی علما، علما۔ اللہم اللہم ربی ربی زدنی علما علما علما۔ اللہم ربی زدنی علما۔ کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی احمد رضا بھائی آپ سنائیں۔ اللہم ربی زدنی علما۔ سبحان اللہ۔ جی جنید بھائی آپ سنائیں۔ اللہم ربی زدنی علما۔ سبحان اللہ۔ جی آپ سنائیں۔ اللہم ربی زدنی علما۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا